वेलकम बैक नाजरीन पहले तो हम इंटरनेशनल फ्रंट पे कुछ मामलात उसको डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब डोमेस्टिक मामलात जो हैं लोकल फ्रंट पे सबसे ज़्यादा ख़ासतौर पे 27वीं तरमीम के बाद जो बात की जा रही है कि अब कोई लॉन्ग टर्म तहरीक की बात की जा रही है। ख़ासतौर पे हम बात करें तो अपोजिशन में जिस तरीके से रोल अदा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, वो किस तरीके से मामलात होंगे वो बहुत बड़ा सवाल निशान है गवर्नमेंट के लिए। और कल फ्राइडे के दिन को जो है वो यौम स्याह पूरे पाकिस्तान में अपोजिशन मनाने जा रही है और 27वीं तरमीम को एक स्याह बाब के जो है वो नज़र से समझती है। वो इसका क्या रिपरकशंस हुकूमत पे होंगे, ये बड़ा सवालिया निशान है। और इसके साथ साथ जो है MQM को अगर हम डिस्कस करें, कराची में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बड़े भरम हुए हैं पीपल्स पार्टी पे, और उन्होंने कहा है कि कराची जो कि तकरीबन 3.5 करोड़ का शहर है उसको 2 से 2.5 करोड़ की आबादी का शहर समझकर, और उसको जो है वहाँ तमाम चीज़ों का जो है वो उसको स्ट्रक्चरल जो है वो उस पर फेलियर है। और इसके साथ साथ वो उन्होंने ये मुतालबा किया है कि आइन का आर्टिकल 239 मज़ीद सूबे का तकाजा करता है, तो उसमें जो है वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बातें की। खासतौर पे आर्टिकल 140A की बात करें जिसमें लोकल गवर्नमेंट है या एस्टैब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इलेक्शंस और इन तमाम प्रोसेस का जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ों को मजबूत करता है मज़ीद, तो उसमें पंजाब को भी वो सराह रहे थे। अब ये सबसे बड़ा सवाल निशान होगा कि जिस तरीके से उन्होंने एक थ्रेट किया है कि अगर जो है वो कराची को उनके हकूक़ नहीं मिलते तो हम रोडों पे आएंगे, अदालतों में जाएंगे। वफाक का एक इत्तेहादी MQM अगर पीपल्स पार्टी से किसी किस्म की राहें जुदा करता है तो वफाक के लिए वो भी एक बड़ा मसला बन सकता है। इसी हवाले से मैं ज़रा बाजवा साहब से थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। पहले बाजवा साहब ज़रा ये बताइएगा कि किस तरीके से ज़रा देखते हैं आप कि कितना एक आपके लिए चैलेंजिंग होगा 27वीं तरमीम के बाद और 28वीं तरमीम से पहले, जिसको आप अनाउंस कर चुके हैं कि अप्रैल में आपने इसका जो है वो बिल मुकम्मल कराना है तरमीम को, तो ये अपोजिशन जिस तरीके से हरबे अपना रही है, क्या वो आपके लिए चैलेंजिंग है या उसको आप नॉर्मल ले रहे हैं? देखिए सर, गुजारिश ये है जी कि 18वीं तरमीम हो या 27वीं हो या 28वीं हो जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कहीं पर कोई कदगन नहीं है किस चीज की कि सर? आप कोई नई तरमीम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। आइन ने इजाजत दी है और जिन लोगों ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन का राइट किया था उन लोगों ने ही इसमें तरमीम शुरू कर दी थी। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा रिव्यू करने की और उसको दोबारा से रीराइट करने की इजाजत है पार्लियामान को, और ये पार्लियामान का हक है, नंबर 1। नंबर 2, अब बात करते हैं कि MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए वैसे ऑन अ लाइटर नोट बाजवा साहब, वही कॉन्स्टिट्यूशन ही अपोजिशन को और तमाम अवाम नास को भी ये राइट देता है फ्रीडम ऑफ असेंबली का, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का। अगर वो फिर रोडों पे निकलती है तो फिर उसको आपको भी रिलीफ देना चाहिए, उनका बयान भी सुनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, अभी बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की सर, आपको करनी भी चाहिए जी। लेकिन ये जो आप कहते हैं ना कि एहतजाज का हक है और ये एहतजाज जो है ये हुस्न है उसका डेमोक्रेसी का जी, लेकिन ये जो आपने देखा पिछले दिनों पाकिस्तान में किस किस्म का एहतजाज हुआ और उसके बाद उसके क्या दर्द आए, तो मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज जरूर हक है किसी भी शख्स का डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लेकिन रोड बंद करना या लोगों के ज़राए आमदोरफ्त को या ये कहना कि हम पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे या किसी तरीके से हम पूरे शहरों के शहर बंद कर देंगे, ये हक नहीं है। और अगर आपका मतलब ये है कि हमारी अपोजिशन लीडर्स अगर वो ये कहते हैं, हम बात करते हैं कि देखें यूरोप में एहतजाज का हक है, UK में एहतजाज का हक है, तो भाई हमें भी कोई इख्तलाफ नहीं है इस बात से कि जिस तरीके से वो परमिशन लेते हैं और जिस जगह की परमिशन लेते हैं उनका मकसद होता है एहतजाज रिकॉर्ड कराना, पूरी दुनिया के मीडिया को इन्वॉल्व करना और अपने मुतालबात पेश करना। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम गवर्नमेंट को नाकाम करेंगे, हम रास्ते बंद करेंगे, लोगों का जीना दूभर कर देंगे, कोई एयरपोर्ट पे नहीं जा सकेगा, कोई हॉस्पिटल नहीं जा सकेगा, कोई अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकेगा, कोई अपने ऑफिस नहीं जा सकेगा, तो ये एहतजाज का हक नहीं है। एहतजाज जरूर करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। हम ये समझते हैं
کہ یہ ڈیموکریٹک پرامن احتجاج کی بات کر رہے ہیں آپ، اور پرامن احتجاج کی بات تو اپوزیشن بھی کرتی ہے کہ ہم پرامن ہی کریں گے. میاں صاحب ذرا آپ تھوڑا بتائیے گا سر اس میں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے کیا کوئی بڑی تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے، یا جس طریقے سے اسلام آباد میں پچھلے 2-3 دنوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مارچ دیکھنے کو ملے، اسلام آباد ہائی کورٹ تک گئے، تو یہ یا صرف اس طریقے سے ہی معاملہ چلتا رہے گا اور 28ویں ترمیم بھی پاس ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی بڑی ذمہ داری ہے جی، اور گورنمنٹ کو اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے پچھلی گورنمنٹ نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا اور رزلٹس آپ کے ساتھ چن لیا تھا. جی ہاں جی، اب یہی روش اگر یہ گورنمنٹ بھی کرے گی تو اس کے رزلٹ کوئی اچھے نہیں نکلیں گے. اور یہ بھی میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کو معاملات کو ٹیبل پہ لے کے آئے اور اس کو پارلیمنٹ کے اندر اس کو لے کے جائیں، اور پارلیمنٹ کے یہ نہ کہ آپ راستوں پہ آپ آئیں، سڑکوں پہ آپ آئیں اور اس سے کچھ نہیں نکلنے لگا. اور احتجاج ریکارڈ کرا دیا تھا، دیکھیں نا جی، آپ اس کو ڈیبیٹ کو مسودے تھے ان کو پھاڑ کے پھینک دیا تھا. لیکن اور کیا کریں، دیکھیں نا یہ سیریسنس تو دونوں سائڈ پہ ہونی چاہیے. اور اگر ہم چاہتے ہیں اس وقت ملک کو باجوہ صاحب جس آئین کی بات کرتے ہیں، جی باجوہ صاحب نے جیسے آئین کی بات کی، تو اسی آئین کے اندر ہم پریمبل کے اندر دیکھیں تو یہ بات لکھی ہے کہ ایز پر دا شریعہ اینڈ قرآنک پریمیسز تمام جو ہے وہ ترمیم ہوں گی یا آئین کی شکیں ہوں گی. ٹھیک ہے، جب امیونٹی کی بات ہوگی، استثناء کی بات ہوگی، تو اپوزیشن اگر پھر روڈوں پہ نکلے یا اپوزیشن بیٹھ کے ایوان کے اندر بھی مسودے پھاڑ دیں تو کیا ان کا یہ ریزنیبل گراؤنڈ نہیں ہے؟ نہیں، بلا شبہ آپ کی بات بجا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں کانسٹیٹیوشنلی جو امینڈمنٹ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، کریں، وہ ظاہری بات ہے، وہ اختیار ہے. لیکن زیادہ سے اعتماد میں لیا گیا تھا، لیکن ہاں جی گورنمنٹ بھی کہتی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا تھا، لیکن یہ اور بات ہے، آپ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ 26ویں ترمیم کے بھی ہم خلاف ہیں. جی جی، لیکن یہ بات ہے، دیکھیں نا یہ جو آئین بنا تھا نا اس وقت جو پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں تھی وہ بھی، اور جو پارلیمنٹ سے باہر جماعتیں بھی تھی، یہ ان سے بھی یہ ان کی رائے اس میں شامل تھی اس آئین کو بنانے میں، انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا تھا. تو دیکھیں امینڈمنٹ آپ ضرور کریں، یہ آپ کا سر یہ پوائنٹ امینڈمنٹ تو آگی. اب یہ بتا دیں آپ کی کیا پریڈکشن ہے، کیا کوئی ایسا چیلنج میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن میں کوئی اتنا عدم خم ہے. دیکھیں اپوزیشن کے لیے مجھے ایک جو بڑا نظر آتا ہے وہ نوابزادہ نصر اللہ. نہیں، وکلا برادری بھی اس دفعہ نہیں نکلے گی اب ان کو. ہاں، لیکن یہ مجھے ایک نظر آ رہا ہے کہ اگر کاش کے اس وقت اگر اپوزیشن میں ایک نوابزادہ نصر اللہ ہوتے تو پھر شاید کچھ معاملات کچھ اور ہوتے. عبد الرحمان صاحب یور ٹیک. سر یہ سارے سوال تو آپ نے سن لی ہیں، میں نے تو سادہ سے سوال کیے ہیں کہ بھائی پہلے تو یہ بات ہے نا، کنفیوژن تو پہلے پی ٹی آئی نے بھی خود کریٹ کی ہے. 26ویں ترمیم میں یہ بات بھی سننے کو آئی تھی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا، کچھ چیزیں ہم نے وہاں پہ تبدیلی کی ہیں. اب 27ویں ترمیم کی جب بات آئی ہے اور جب ان کو اعتماد میں یہاں نہیں لیا گیا، تب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب محترم ہم 26ویں کو بھی نہیں مانتے، 27ویں کو بھی نہیں مانتے، نہ 28ویں کو مانیں گے. تو نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ ترمیم تو ہوتی جا رہی ہے، 2/3 میجورٹی حکومت کے پاس ہے، تو پھر روڈوں پہ نکل کے کیا ہی کریں گے؟ چھوٹے چھوٹے سے مارچ کر کے کیا کچھ امکانات ہیں تبدیلی کے رد و بدل کے؟ ترمیم تو ضیاء صاحب نے بھی کی، ترمیم پرویز مشرف صاحب نے بھی کی، ترمیم ہر ڈکٹیٹر کر لیتا ہے، ہر جمہوری آمر کر لیتا ہے. اور جب آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا آشد بار ہو تو آپ بہت سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پھر ترمیم کو ترمیم سے ہی تبدیل کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کو ریورس کیا جاتا ہے. اب جو 28ویں آئینی ترمیم ہے اس میں ہمیں سننے کو مل رہا ہے نا جی کہ 18ویں ترمیم کے اندر جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے انہیں اب واپس لینے کی بات کی جا رہی ہے. تو ترمیم کو ترمیم سے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن پارلیمنٹ کا حق ہے کہ وہ آئین سازی کرے، قانون سازی کرے، مگر کس کے لیے؟ چند شخصیات کے لیے؟ آصف علی زرداری کو تاحیات استثناء دینے کے لیے؟ آپ اس قسم کی قانون سازی کو پاکستان کی عوام کے منہ پہ تماچا ماریں گے، مسلط کر رہے ہیں اس قسم کے کہ صرف آپ کو اپنی مرضی کے ہم خیال ججز چاہیے جوڈیشری کے اندر. آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
اور پھر احتجاج کی بات یہاں پہ کی گئی. مجھے بتائیں جی عمران خان کے دور میں سپریم کورٹ کے دروازوں کے اوپر کیا انہوں نے دھرنے نہیں دیے؟ کیا فضل الرحمان صاحب نے، بلاول بھٹو نے، مریم نواز صاحبہ نے احتجاج نہیں کیے؟ عمران خان نے کسی کو گرفتار کیا؟ کسی کو لاٹھی چارج کیا؟ کہیں کنٹینر لگے؟ اب 9 مئی کی آڑ میں ہر چیز کو لپیٹ دینا یہ مناسب نہیں ہے. پہلے کو 9 مئی کا کوئی کمیشن تو بنائیں، قوم کو کوئی حقائق تو بتائیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھانسیاں دیں جنہوں نے پاکستان کے اداروں کے اوپر حملے کیے ہیں، لیکن فیئر ٹرائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ. یہ دیکھیں نا 8 فروری کا الیکشن کا رزلٹ کیا ہے؟ کیوں نہیں مانتے آپ اس الیکشن کے رزلٹ کو؟ یہ تو پوائنٹ سر، یہ بالکل یہ ڈسکشن ہم نے پہلے بھی کئی بار کی ہے. جو ترمیم ہے، گزارش ایک بات، جی جی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے اگر آپ نے ترمیم لوٹے بنا کے کرنی ہے، فلور کراسنگ کر کے کرنی ہے، ایک شخص وہ تحریک انصاف کا سینیٹر ربڑو صاحب، وہ پہلے ووٹ دیتا ہے، پھر استعفیٰ دیتا ہے، اگلے دن پھر ووٹ دیتا ہے. بالکل. اور یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے ہیں ہم آپ کو دوبارہ بنوا دیں گے، ہم آپ کو دوبارہ الیکٹ کروا لیں گے. یار یہ کب تک سٹنگ ہاؤس چلے گا؟ ٹھیک ہے مجھے اچھا یہ بتا دیں، پالیٹکس چلے گی، کوئی تو اخلاقی جواز لاؤ. اچھا کائنڈلی مجھے یہ بتائیے کہ عبدالرحمان صاحب یہ تو ساری ڈسکشن ہوگی نا، اب یہ فردر کیا ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں طریقے تحفظ آئین پاکستان طریقے انصاف کے تمام رہنما مل کے لائرز جو ہیں وہ پاکستان کے اگر ہیں، جو بھی وکلا موومنٹ کی اگر تیاری کی جاتی ہے، کیا یہ ساری چیزیں کوئی بھی ہرڈلز کریٹ کر سکتی ہیں حکومت کے لیے کہ وہ 28ویں ترمیم کی طرف نہ جائیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ راستہ روک نہیں سکیں گے، مگر رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری یہ ریکارڈ کروانا بہت ضروری ہے کہ حق اور جو اپنا اپنا سچ ہے، حکومت کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اپوزیشن کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. ہر دور کی اپوزیشن اپنے موقف کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور ہر دور کی حکومت طاقت کے بلبوتے پر، اکثریت کے بلبوتے کے اوپر جو وہ سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو تحریک انصاف کی جو کیپیسٹی ہے، یہ تحفظ آئین پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے، وہ اس کے مطابق احتجاج کریں گے، اپنے ووٹر کو سیٹسفائی کریں گے، اپنے ووٹر کو اویئرنس دیں گے، پبلک کیمپینز کو چلائیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ کسی قسم کا کوئی راستہ روک سکتے ہیں، مگر یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کو، جو فلاز ہیں قانون سازی کے اندر، آئین سازی کے اندر، کہ یہ ترمیم کس طریقے سے صرف چند شخصیات کے تحفظ کے لیے لائی جا رہی ہے، یہ ترمیم پاکستان کی عدلیہ کو کمزور کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے. مجھے ذرا وہ ایم کیم والے کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ اپنا انالیسس دے دیں، پھر میں میاں صاحب سے لے لیتا ہوں اس حوالے سے. ایم کیم، ہاں جی جی ایم کیم دیکھیے یہ ان کا نا ایک سیزنل ٹرینڈ ہے. ایم کیم کا بلدیاتی انتخابات کی بات کرنی اور نیا کراچی کو صوبہ بنانے کی بات کرنی، اصولی طور پر ٹھیک ہے، یہ بات بڑی مناسب ہے، ہونی چاہیے، مگر بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم پرانی تنخواہ پہ کام کرنے کی عادی ہے. ایم کیو ایم کا حکومتیں چھوڑنے کا ریکارڈ بھی ہے اور حکومتوں میں واپس آنے کا بھی ریکارڈ ہے. ایم کیو ایم ناراض جتنی جلدی ہوتی ہے اتنی جلدی مان بھی جاتی ہے. سیزنل ٹرینڈ جو ہے اس کا حاصل وصول کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ایک ڈیبیٹ ہے، ایک ڈیبیٹ کی حد تک سرخیوں میں آنا ہے بس، مطلب سرخیوں سے آنا چاہ رہے ہیں کے لیے. جی وہ یہ دیکھیے نا، ان کی پالیٹکس جو ہے وہ ایک شہر کے گرد گھومتی ہے، ان کی پالیٹکس ایک خاص زبان، ایک خاص طبقے کے گرد گھومتی ہے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، یہ بھی ان کا حق ہے، مگر ان کا جو ماضی ہے کہ انہوں نے کراچی کے نام پر حکومتیں لی، حکومتیں کی، گورنر ان کے رہے، وہ وزارتوں کے مزے لوٹتے رہے، مگر پریکٹیکلی انہوں نے کراچی کو کچھ نہیں دیا، کراچی کی عوام کو کچھ نہیں ملا، اور اب بھی کچھ نہیں ملے گا، کراچی کے لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے ایم کیو ایم کو کراچی میں جتایا گیا ساری دنیا جانتی ہے کہ کس طاقت کے بلبوتے پر وہ آئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک صرف ایک لفاظی ہے، ایک لوکل پالیٹکس کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ شور شرابہ یہ لوگ کرتے رہیں گے، لیکن اسی تنخواہ پر اس حکومت کے ساتھ رہیں گے. یہ چھوڑ نہیں سکتے، یہ اپوزیشن میں جا نہیں سکتے. جی
ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا میاں صاحب. سر اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جیسے بتا رہے ہیں عبدالرحمان صاحب سیزنل ٹرینڈ کے حوالے سے یا جو کراچی کے حوالے سے، کراچی میں محدود ان کی پالیٹکس ہے، کیا کراچی کے لیے واقعی ہمدردی ہے یا واقعی صرف سرخیوں میں آنے کا شوق ہے اور ایک ڈیبیٹ ہے جو جنم لے رہی ہے اور پھر ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، ایک جینون بات تو یہ ہے کہ جو ہے نا کراچی کی جو پاپولیشن ہے نا اس وقت وہ 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے. اب اس کے لیے چونکہ جو سینسز ہوئے ہیں اور اس میں تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ 2 کروڑ کے لگ بھگ اس کے جو ہے وہ آئے ہیں. اب اس کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ اگر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو تھرڈ پارٹی سینسز کروا لیں وہاں پہ، تاکہ ایک یہ ابہام دور ہو جائے کہ اس کی پاپولیشن کتنی ہے شہر کی. جب یہ بات کلیئر ہو جائے گی تو پھر میرا خیال ہے یہ ساری بات سمجھنی بہت آسان ہو جائے گی. پھر یہ ظاہری بات ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں جو لوکل باڈیز کے اندر ہے، جیسے کہ آپ صوبوں کی کرتے ہیں، تو پھر یہ نیچے تاکہ اس کے ثمرات آنے چاہیے کہ لوکل باڈیز کو امپاور کیا جانا چاہیے. اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جو ہے یہ جو آپ کے لوکل باڈیز کے نمائندے ہیں، یہ برڈن ان کے اوپر آنا چاہیے، نہ کہ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے اوپر ہو. اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ معاملات جو ہے وہ سمجھ آتے ہیں اور پی ایم ایل این کو بھی یہ معاملات لوکل باڈیز کے سمجھ آتے ہیں. تو یہ مل بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان کو کہا ہے، دعوت دی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے، ہم اس پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو سب کے لیے ہے نا. پارٹیاں تو وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے اس وقت میئر ان کا ہے، اور ان فیوچر اگر اب یہ بات صرف جو ہے وہ اقتدار کی ہے. شہر قائد کا اقتدار ہر پارٹی چاہتی ہے کہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے، وہ ایم کیو ایم بھی چاہتی ہے، وہ پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے، وہ ساری جماعتیں چاہتی ہیں، وہ علاقائی جماعتیں بھی ہیں وہ بھی جو چاہتی ہیں، وہ جی ڈی اے کے جو اتحاد بنا ہوا ہے وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہمارا اس کا جو ہے کراچی ہمارے حصے میں آ جائے. تو یہ سارے معاملات ساروں کی پارٹیوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے جہاں سے وہ بیس کرتے ہیں. ایم کیو ایم تو بیس کرتی ہے کراچی کے اوپر اور حیدرآباد کے اوپر زیادہ، تو ان کا زیادہ انحصار اس پہ ہے، ان کی سیاست اس پہ ہے، چلتی ہے. تو وہ یہ بات کہے گی اور بات ان کی کافی حد تک جائز بھی ہے. تو یہ مل بیٹھ کے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، یہ اتنی بڑی ایشو نہیں ہے. تھینک یو سو مچ میاں صاحب، آپ کا بہت شکریہ. عبدالرحمان صاحب آپ کے بہت شکریہ. باجا صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہونے کے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن اور بڑی مفصل بات ہوئی ہے، خاص طور پہ پاکستان کی قومی سیاسی جو نقطہ نظر ہے اس حوالے سے. لیکن یہ چیز جو ہے وہ قبل از وقت ہے کہ یہ تمام سارے معاملات کس طرح کے طریقے سے جاتے ہیں اور 28ویں ترمیم جو ہے وہ کون سے جو ہے وہ کانٹیکس اور کون سے جو ہے وہ پوائنٹس لاتی ہے. اپنے میزبان عمر شریف نگاری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.